वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो रसूल बन चुके थे और आपके ऊपर सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ईमान लेकर आई, और मर्दों में सबसे पहले और दोस्तों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर, बच्चों में हज़रत अली, ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। ये सारे लोग इस्लाम ला चुके थे और अब इस इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में किसी को पता नहीं था। मतलब ये एक सीक्रेट मिशन था और ये सीक्रेटली ही चल रहा था, ज़्यादा किसी को पता नहीं था। हाँ, अलबत्ता हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को, जैसे कि हज़रत उस्मान को और दूसरे दिगर अलग अलग सहाबियों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और अल्लाह ताला के बारे में बताया, और लोग धीरे धीरे मुसलमान हो रहे थे, लेकिन फिर भी अभी तक इसके बारे में आम तौर पे किसी को पता नहीं था। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जब पहली वही लेकर आते हैं तो उसके बाद कुछ दिनों तक वही का सिलसिला रुक जाता। मतलब पहली वही सूरह अलक़ की 5 आयतें आ गई और उसके बाद वही आना बंद हो गई। अल्लाह की तरफ से आयतें आना जो हैं वो बंद हो गई, और चूँकि वही बंद हो गई थी तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत परेशान रहने लगे। आपके दिल में अभी मोहब्बत जागी तो थी, आपके दिल में नबूवत की जो अल्लाह ताला की तरफ से जो वही आ रही थी उसकी तड़प जागी हुई तो थी, लेकिन फिर भी जब वही नहीं आ रही थी, अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम नहीं आ रहा था, तो आप तड़पने लगे। तो बाज़ किताबों में ये आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी आसमानों की तरफ देखते थे, कभी पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाते और वहाँ से मतलब जैसे बेचैन हो जाते थे, कहीं दिल नहीं लग रहा क्योंकि वही नहीं आई। तो बाज़ रिवायत में आता है कि 3 साल तक वही का सिलसिला रुक चुका था, और बाज़ में आता है कि 2.5 साल तक अगली वही जो है वो नाजिल नहीं हुई। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बेचैन होते थे, जिब्रील अमीन आते और आपको तसल्ली देते थे। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आपके पास वही आने के बाद बार बार हज़रत जिब्रील आते थे और आपको तसल्ली दिया करते थे। तो जब आपको तसल्ली मिलती और अपने नफ्स पर काबू पाने की नसीहत मिलती तो आप थोड़ा सा इत्मीनान हो जाते और अपने आप पर कंसंट्रेट करके अपने आप को तसल्ली देकर साबित कदम आप रहने लगते थे। और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है अब दोबारा तशरीफ़ लेकर आए। सही बुखारी में रिवायत है, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ये सुना था कि मैं चला जा रहा था कि मुझे अचानक आसमान से एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने आसमान की तरफ निगाह उठाई तो क्या देखता हूँ कि वही फ़रिश्ता जो मेरे पास हिरा में आया था, आसमान और ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा है। मैं उसकी तरफ खौफज़दा होकर ज़मीन की तरफ जा झुका। फिर मैंने अपने अहले खाना के पास आकर कहा, मुझे चादर उड़ा दो। ज़म्बिलू ने, उन्होंने मुझे चादर उड़ा दी, और उसके बाद ये आयतें नाजिल हुई। सूरतुल मुद्दस्सिर की शुरू की 7 आयतें नाजिल हुई। अब ये जो 7 आयतें नाजिल हुई ये बहुत ही हिकमत भरी आयतें थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए लिहाफ में लपटे हुए या फिर ए कपड़ा लपेटे हुए, यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर ओढ़ ली थी। हम कहते हैं ना कि काली कमली वाले कंबल लपेटे हुए, तो यही इसका खुलासा है कि ए गिलाफ में लिपटे हुए या फिर ए चादर लिपटे हुए। कुम फांगज़िर, खड़े हो जा फिर डर सुना दे, खड़ा हो और डर सुना। वरब्बका फकब्बिर, और अपने रब की बड़ाई बोल, अपने रब की बड़ाई को बयान कर। वसियाबका फतहिर, और अपने कपड़े पाक रख। वर्रुज्सा फहजुर, और गंदगी से दूर रह। वला तमनुम तस्तक्सिर, और ऐसा न कर कि एहसान करे और बदला बहुत चाहे। मतलब कोई एहसान करके इन रिटर्न बदला बहुत चाहे, ऐसा बिल्कुल ना कर। वरब्बिका फस्बिर, और अपने रब से उम्मीद रख, अपने रब से उम्मीद रख।
ساری امیدیں جو ہیں اللہ سے جڑی ہوئی ہیں. تو یہاں پر ہم جو لاسٹ کے ورڈ ہیں نا ہر آیت کے، ان ورڈز پر کنسنٹریشن کریں گے. پہلے آیت میں تو مدثر ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مخاطب کیا گیا ہے. دوسری آیت میں لاسٹ ورڈ ہے انذر. انذر کا مطلب ہے ڈرانا. کبر تیسری آیت میں، یعنی کہ بڑائی بیان کرنا. طاہر پاک. پھر اس کے بعد ففتھ آیت میں آتا ہے فہجر، تو گندگی سے دور رہنا. اس کے بعد آتا ہے سکستھ آیت میں تستکثر، یعنی کہ زیادہ کی امید نہ رکھنا، احسان کرنا اور زیادہ بدلے کی امید نہ رکھنا. مطلب اتنا میں نے ان کو ہیلپ کیا تو اس کا ڈبل مجھے اس کی ڈبل مجھے ان ریٹرن چاہیے، امید نہ رکھنا. اور لاسٹ ہے فصبر. تو اس میں ایک ایک ورڈ میں ایک ایک بڑی بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے اب دین کو لوگوں میں پہنچانا ہے. ڈائریکٹلی جا کر یہ کہو گے کہ مورتیوں کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی طرف آؤ تو کوئی نہیں مانے گا. ڈائریکٹ ہم نہیں بول سکتے، ہر بات کے کہنے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی رہتی ہے. تو یہی حکمتیں ان آخر کے حرفوں میں اللہ رب العزت نے چھپا کر بھیجی تھی. سب سے پہلا ہے ڈرانا، ٹھیک ہے، فنذر. تو کیا کرنا کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ انذار کرو، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چل رہا ہے وہ اپنے انجام سے آگاہ ہو جائے. ابھی جو وہ آغاز کر رہا ہے اللہ کی مرضی کے خلاف چلنے کا، وہ اپنے انجام سے آگاہ ہو جائے اور عذاب الہی کے خوف سے دل اور دماغ دونوں الرٹ رہیں کہ مجھے اگر میں نے غلط ٹریک پکڑ لی، اگر میں نے جانتے ہوئے بھی غلط راستے کو اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب مجھ پہ آئے گا اور میری پکڑ ہوگی، جیسے کہ مجھ سے پہلے قوموں کی ہوئی تھی. نوح علیہ السلام کی قوم پہ بارش کا عذاب آیا، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام کی قوم پہ ہواؤں کا عذاب آیا، لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی کو جو الٹا کر کے پلٹ دیا گیا. تو ہر ایک قوم پہ الگ الگ عذاب آیا ہے. تو ہر ایک قوم الگ الگ عذاب میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئی ہے، لیکن یہ امت ہر ایک گناہ میں مبتلا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم آپس کے جنڈر میں تعلقات بنانا، جسے آج لیزبین اور گے کہا جاتا ہے، ٹرانسجنڈر ہو جانا، یہ ساری فتنے لوط علیہ السلام کی قوم میں دیکھے جاتے تھے کہ مرد عورتیں ہونے کے باوجود مردوں سے اپنی ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے. تو ان کے اوپر عذاب یہ ہے کہ ان کی بستی کو پلٹ دیا گیا. اللہ تعالیٰ کے ہونے کے باوجود الگ الگ مورتیاں بنائی گئی اور اللہ کو بھول کر شرک میں انسان مبتلا ہو گیا. تو بارش کا عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پہ آ گیا. ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی قوم بہت ہی مغرور تھی. ان کا کام تھا بس بڑی بڑی جگہ جہاں مل جاتی تھی وہاں پہ گھر بنانا. جیسے آج ہمارے لوگوں کا ایک شوق ہے کہ پلاٹ خریدو گھر بناؤ، پلاٹ خریدو گھر بناؤ، بھلے اس میں رہو نہ رہو، لیکن ایک تھاٹ ہونی چاہیے کہ میرے پاس اتنے گھر ہیں اور میرے پاس اتنے پلاٹ ہیں. عاجزی، انکساری بالکل بھی نہیں ہے. تو یہی چیز قوم عاد اور قوم سمود میں دیکھی جاتی تھی، اور اپنی طاقتوں پر مغرور ہونا یہ بھی چیز قوم عاد قوم سمود میں دیکھی جاتی تھی. تو ہر ایک قوم کے اندر جو جو فتنے تھے وہ اس امت کے اندر بھی موجود ہیں. لیکن اگر ہم محفوظ ہیں، عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں، تو صرف اور صرف اس لیے کیونکہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں. اگر نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہمارا حشر ہوتا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں کہہ رہا ہے کہ ڈر سنا اپنے رب کے جو عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کا جو قہر ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے، اس کا ڈر لوگوں میں بیان کر. پھر اس کے بعد آتا ہے فکبر، بڑائی بیان کر. تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی لوگوں کے درمیان بیان کر کہ اللہ تعالیٰ کتنے بلند اور بالا ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. دیکھو، یہ ہمارا ایمان ہے جو کمزور ہے، ہمارا یقین ہے جو ڈگمگاتا ہے. ورنہ اگر ہم پکا یقین کر لیں کہ میری یہ جو بھی سچویشن ہے مجھے اس میں سے اللہ ہی نکالے گا، یہ ہم دل دماغ اپنے آپ کو حاضر اور ناظر رکھ کے اگر ہم یہ چیز مان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، یہی حاضر ہے اور یہی ناظر ہے، یہی دیکھ رہا ہے، یہی سن رہا ہے، میرے ہر ایک مشکلات کا حل سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں. اگر یہ پختہ یقین ہمارے اندر آ جائے تو ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو یہ اس آیت میں چھپی ہوئی ہے، جو بات چھپی ہوئی ہے فکبر، وہ اس آیت میں ہے. تیسرا بتایا گیا فطہر، اپنے کپڑے پاک رکھ، یعنی کہ گندگی سے خود کو دور رکھ. دیکھو یہاں پر کتنی خاص اہمیت پاکی کی دی گئی ہے.
اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ الطہور شطر الایمان یا پھر الطہور نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے یا پاکی ایمان کی ایک شاخ ہے، ایک برانچ ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ پاک صاف رہنا ایک ایمان والے کی کیا بولتے ہیں اس کو، سگنیچر ہے یا ایک سمبول ہے کہ ایمان والا ہے، کیونکہ یہ پاک صاف رہ رہا ہے۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم جمعہ 8 دن نہائیں گے، کپڑے تبدیل کریں گے نہیں، کپڑے پہنے تو بھی آئرن کرنے بیزار آ رہا ہے، کون استری کرے، اور ویسے ہی لٹکا لے رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس حدیث سے ہم دور ہیں۔ جتنا ہو سکے اتنا اچھا لباس پہن کر اچھی طریقے سے رہنے کی کوشش کرنا۔ جیسے ہم باہر جا رہے ہیں تو سج سنور کے جاتے ہیں، ویسے اپنے گھروں میں بھی رہنے کی کوشش کرنا۔ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا آنکھوں میں سرما لگا کر کھڑے ہو جائیں، تھوڑی سی لائٹ نہ پھیلنے والی خوشبو لگا کر کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ہم رب کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو اپنی پاکی کا خاص دھیان رکھنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پاک صاف رہنے کے بارے میں اور طہارت کے بارے میں کہ اپنا دل بھی پاک ہو، اپنا جسم بھی پاک ہو اور اپنا لباس بھی پاک ہو، یہ یہاں پر بیان کیا۔ اور ویسے بھی جب ہم کسی کے پاس کوئی دین کا کلام لے کر جا رہے ہیں اور ہم ایسے حلیے میں جا رہے ہیں کہ دیکھنے والے کو کراہت آ جائے، تو کیا وہ ہماری بات سنے گا؟ بالکل بھی نہیں سنے گا۔ ہم نے برش نہیں کیا، ہم نے بال نہیں بنائے اور ایسے ہی ہم نے سوچا کہ اسکارف لپیٹ لیا ہے تو تھوڑی نہ میرا بال دکھنے والے ہیں، برقع پہن لیا ہے، اندر کی نائٹی تھوڑی نہ دکھنے والی ہے، یہ سوچ کر اگر ہم جا کر اللہ کا کلام لوگوں کے سامنے یا پھر دین کی باتیں لوگوں کے سامنے بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں تو وہ باتیں اثر نہیں کرے گی، کیونکہ ہم نے مین جو رول ہے یہاں پر طہارت کا، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس کے لیے اپنے لباس کو بھی پاک رکھنا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے ورڈ فہجر، ٹھیک ہے، گندگی سے دور رہو، لباس کو دور رکھنا ہے، پاک رکھنا ہے، اور گندگی سے خود کو دور رکھنا ہے۔ گندگی سے دور رکھنا یعنی کہ کیا؟ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی ایک دم کراہت بہت جلدی ان کے اندر آ جاتی ہے، مطلب گندگی دیکھتے ہی کراہت آ جاتی ہے، گھن آنے لگتی ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، جگہ خالی کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو گندگی سے بالکل بھی کراہت نہیں آ رہی ہے۔ فار ایگزامپل کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے پاس فاؤنڈیشن کا ہر ایک شیڈ ہے، آئی شیڈو کی بہت ساری پیلٹس ہیں، بہت ساری لپسٹک کے شیڈز ہیں، بہت سارے پرفیومس ہیں، بہت سارے کپڑے ہیں، سب کچھ ہے خود کو پالش کرنے کے لیے۔ لیکن اس عورت کا اگر باتھ روم جا کر دیکھو یا اس عورت کے اگر کچن جا کر دیکھو تو ایسا لگ رہا ہے کہ برسوں سے یہاں پر صفائی نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ گندگی سے دور رہنا نہیں ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف کوٹنگ کر رہے ہیں خود کو، ٹھیک ہے؟ تو کوٹنگ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اپنے دو چیزیں، باتھ روم اینڈ کچن، اگر یہ صاف رہے تو عورت صاف ہونے کی علامت ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا فحجر، گندگی سے دور رہنا۔ ویسے ہی کئی ہم دین کا کلام لے کر جا رہے ہیں، اللہ کا کلام سنانے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی کوئی بات بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ ہماری فرسٹ ڈیوٹی یہ رہنی چاہیے کہ ہمیں گندگی سے دور رہنا ہے۔ ہم جا بھی رہے ہیں تو راستے سے گندگی سے بچ کر جائیں۔ ہم بات کر بھی رہے ہیں تو اس انداز سے بات کریں کہ سامنے والے کو ہمارے بولنے پر بھی کراہت نہ آئے، یا پھر ایسے ورڈز کا استعمال کرنا۔ باڈی ہماری کلین ہے، کپڑے ہمارے کلین ہیں، کچھ بھی گندا نہیں لگا، کپڑے سب کچھ A to Z سب صحیح ہے، لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں ہم ایسے ورڈز یوز کر رہے ہیں کہ سننے والے کو کراہت ہو جائے، یا پھر ایسے گندے جوکس کریک کرنا جس میں غلاظت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، گالی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، غلیظ باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی گندگی ہے۔ تو اس گندگی سے دور رہنے کو کہا گیا۔ تو یا پھر ان شارٹ سمجھ لو کہ ڈبل میننگ والے جوکس کریک کرنا اور اس پہ ہنسنا، یا پھر ابھی تو ٹرینڈ ایسا چلا ہے کہ کھانے کی چیزوں کو ہی غلاظت میں تبدیل، مطلب ایسا ڈیزائن بنایا جا رہا ہے، کھانے کی چیز صحیح ہے، پاک صاف ہے، لیکن اس کی ڈیزائننگ ایسی کی جا رہی ہے کہ وہ گندی لگ رہی ہے۔ غلیظ چیزوں میں کھانے کو ڈیزائن کرنا، یہ بھی ایک قسم کی گندگی ہی ہے، دیکھ کر کراہت آ جانا۔ تو ان تمام چیزوں سے خود کو کیا رکھنا ہے؟ دور رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے تستکثر، اور ایسا نہ کر کہ احسان کرے اور بدلہ بہت چاہے۔ ایسا نہ ہو تمہارے اندر عادت کہ تم دین کی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہو تو تم احسان کر رہے ہو، ہے نا؟ جس کے پاس دین نہیں ہے اس تک ہم دین پہنچا رہے ہیں تو ہم اس پر احسان کر رہے ہیں۔ تو جب ہم اس پر احسان کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہو کہ ہم ان ریٹرن بہت زیادہ بدلہ چاہ رہے ہیں۔ جب بھی ہم دین کی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو بدلے کا ایکسپیکٹیشن لوگوں سے رکھنا ہی نہیں ہے۔ بدلے کی ایکسپیکٹیشن رکھنا ہے اللہ تعالیٰ سے،
ٹھیک ہے، جب ہم اپنا وقت کسی کو دے رہے ہیں دین کے اعتبار سے، تو یہ نہیں سوچنا کہ یہ بدلے میں میری تعریف کرے گی، یہ بدلے میں میری غلطیاں نہیں گنوائے گی، یہ اس احسان تلے دب کر میرے غلط کو بھی صحیح بولے گی، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ صاف صاف کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ تم ان پر احسان کر رہے ہو تو بدلے کی امید بڑھ کر ان سے نہ رکھو۔ پھر آتا ہے فصبر، اور امید جو رکھنا ہے اللہ ہی سے رکھنا ہے، یعنی کہ صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہر حال میں صبر کرنا۔ صبر بہت مشکل چیز ہے جو آسانی سے حاصل نہیں ہوتا۔ صبر کرنے کے لیے بہت پختہ ارادے، مضبوط دل، بہت ہی ہمت والا کام ہے جو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلوان کون ہے؟ پہلوان وہ ہے جو سامنے والے پر اپنا غصہ نکال سکتا ہے لیکن پھر بھی اپنے غصے پر قابو پا لے، وہ اصل پہلوان ہے۔ تو اور یہ غصے پر قابو پانا یعنی کہ صبر کرنا۔ تو صبر کوئی کامن چیز نہیں ہے جو ہر کوئی کر لے، اس کے لیے بہت ہمت لگتی ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ کچھ الٹا کر رہا ہے تو ہم فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ ریئیکٹ کرنے سے خود کو روکے رکھنا، اس کے لیے صبر چاہیے، اور ایسا صبر ہر ایک کے اندر ہونا پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ اتنی چیزوں پر دھیان دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اب یہ چیزیں دعوت کے لائن سے دیکھو کہ اگر ہم کسی کو دین کی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں یا کسی کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک دین کے داعی کے لیے بھی یہ ورڈز، یہ جو لفظ ہیں جو میں نے بتائے، ان کو مقرر کر دیا ہے کہ کیا، کہ جب تم دین کی دعوت دینے کے لیے، دین کی بات کرنے کے لیے جا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بندوں کو ڈراؤ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں مت ڈراؤ کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے ویسا ہے بہت غضبناک ہے، نہیں۔ تو ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی رہتا ہے، محبت باقی نہیں رہتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک ہوتا ہے ڈرنا، ایک ہوتا ہے محبت سے ڈرنا۔ تو جب ہم کسی کے بارے میں بہت زیادہ ڈرا دیتے ہیں، سمجھو بچوں کو کسی پرٹیکولر ایک انسان کا ڈر ڈال دیا، تو وہ انسان چاہے کتنا بھی اچھا ہو، بچہ اس سے ڈرتا ہی رہے گا اور اس کی نظر میں، بچے کی نظر میں وہ انسان برا ہی رہے گا۔ ویسے ہی اگر ہم نے صرف اللہ کے غصے کے بارے میں، غضب کے بارے میں لوگوں کو بتایا تو لوگوں کو کیا لگے گا کہ اللہ تو بہت غضب والا ہے، تو ایک الگ امیج کریٹ کر دیں گے ہم۔ تو اس کے لیے اللہ کے غصے کے بارے میں، اس کے بارے میں، وہ ساری چیزوں پر فوکس نہیں کرنا ہے، بس اتنا فوکس کرنا ہے کہ دیکھو اللہ سے زیادہ تمہیں کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ تو جو محبت کرنے والا اگر ناراض ہو جائے تو ہماری بے چینی کا کیا عالم ہونا چاہیے، ہمیں اندازہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ڈر ڈالنا ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے ہم بے چین ہو جائیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ تیسرا، اپنے آپ کو پاک صاف رکھ کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتانے کے لیے نکلنا ہے۔ گندگی سے خود کو دور رکھنا ہے، اپنے کلام سے ہو یا اپنے حلیے سے ہو، گندگی کو دور رکھنا ہے۔ پھر جو بھی ہم دین کی بات پہنچا رہے ہیں، بدلہ ان سے کچھ نہیں چاہنا کہ اس کا بدلہ وہ مجھے بڑھ چڑھ کر واپس دے، نہیں۔ تو اگر ایسا ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ بدل مجھے بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا، تو یا تو پھر ہمارے بات میں اثر نہیں رہے گا یا پھر سامنے والا اس سے متاثر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بدلہ کبھی نہیں چاہنا اور صبر کرنا ہے۔ جب ہم دین کی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ نارملی ایسے ہی سنتے ہیں؟ کبھی کبھار ڈیبیٹ ہوگی، کبھی کبھار آرگیومنٹ ہوگی، کبھی کبھار حوالے مانگے جائیں گے، کبھی کبھار فتوے مانگے جائیں گے۔ ہمارے اپنے لوگوں میں اگر ہم جائیں اور دین کی بات کہیں تو پہلی چیز کیا؟ ہاں ہاں معلوم ہے، ابھی ابھی تو سدھری اور بہت بڑی باتیں کری، پہلی چیز یہ آتی ہے ان کے زبان پہ۔ دوسرا، گھر کی مرغی دال برابر کا قصہ ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ جب ہم باہر والوں کو بول رہے ہیں تو بڑی عزت سے سنتے ہیں، جب ہم گھر والوں کو بول رہے ہیں تو ہماری کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ یہاں پر بھی صبر کرنا ہے نا۔ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اس کے لیے بول رہی ہوں۔ جب ہم کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، ابھی آپ لوگ اتنا سنتے ہو، لیکن گھر میں وہی چیز اگر امی کو بتانے جاؤ تو ان کا ریاکشن کچھ اور ہوتا ہے، تو وہ چیز ہو جاتی ہے گھر کی مرغی دال برابر۔ تو یہاں پر صبر کرنا، وہاں پر اگریسو نہیں ہونا۔ سب لوگ سن رہے ہیں، شوہر سے کچھ بات کرنی ہے، اگر کچھ دین کے بارے میں بات کرو تو کچھ مردوں کے ایگو کو ہرٹ ہو جاتا ہے، وہ پسند نہیں کرتا سننا، تو یہاں پر بھی پھر صبر سے کام کرنا ہے۔ بہنوں میں یا فرینڈس میں بہت الگ بانڈ ہوتا ہے، تو وہاں پر کوئی دین کی بات ہم کر رہے ہیں تو کچھ کو پسند آتا ہے، کچھ ایک دم ڈسٹینس مینٹین کرنے لگتا ہے، تو یہاں پر صبر کرنا۔ تو دین کا کام جب ہم کرنے کے لیے نکلتے ہیں نا، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا، تو آسانی سے نہیں پہنچتے، بہت صبر کا کام ہوتا ہے اور بہت صبر کے ساتھ یہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔ اور یہی چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ دیکھو تمہاری قوم والے تمہیں بہت پریشان کریں گے اور تمہیں اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور آخرت، ان باتوں کے بارے میں لوگوں کو دھیرے دھیرے بتانا
شروع کر دیا، اور تزکیہ نفس کی پاکیزگی پر دھیان دینا شروع کر دیا۔ نفس میں جو وسوسے آتے ہیں، نفس کیا ہے؟ جیسے کہ کوئی ایسا کام ہے جو کرنے میں ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کہیں نہ کہیں گناہ موجود ہوتا ہے۔ کوئی ایسا کام ہے جو کرنے میں ہمارے جان پہ آ رہا ہے، جیسے کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہر نماز کے بعد میں 1 پیج قرآن پڑھوں گی۔ 1 پیج کوئی بڑی بات نہیں، ہم بڑے بڑے میسیجز اسکرول کر لیتے ہیں، بڑے بڑے ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں، لیکن 1 پیج قرآن پڑھنا ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ تو یہاں ہمارے نفس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو جہاں ہمیں بوجھل محسوس ہو رہا ہے نا، وہی نفس ہے۔ ہم مارکیٹس میں گھومتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بہت دیر تک بیٹھے ہیں، ہر کام کر رہے ہیں، لیکن نماز میں صرف 4 رکعت بھی پڑھنا ہو تو 4 رکعت ایسا لگتا ہے جیسے کہ جم میں جا کر ورک آؤٹ کرنا ہو، بہت مشکل کام ہے، ایسا فیل ہوتا ہے ہمیں۔ تو یہ جو ہمیں لگ رہا ہے نا بہت بوجھ ہے جیسے، وہ ہمارا نفس ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس کیا کہ لوگوں کے جو بھی دین لا رہے تھے، اسلام لا رہے تھے، اللہ کو مان رہے تھے، ان کے پہلے نفس کی پاکیزگی کا کام شروع کر دیا۔ نفس کی پاکیزگی کا کام ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں اپنے آپ کی بھی نفس کا جائزہ لینا چاہیے کہ میرے نفس کو گندے کاموں میں مزہ اور دین کے کاموں میں کہیں بوجھ تو نہیں محسوس ہوتا۔ یوزولی کلاسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی سیریز ہوں تو بیٹھ کر 1-2 راتوں میں پورا سیریل ختم کر دیتے ہیں، لیکن کلاس جوائن کرنا ہے، سبق یاد کرنا ہے، سنانا ہے، تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کوئی بوجھ ہے۔ تو اپنے آپ سے سوال کرنا، یہ کیوں مجھے بوجھ لگ رہا ہے اور وہ کیوں مجھے بوجھ نہیں لگ رہا۔ آپ صرف دھن سنا دو، پورا گانا ہمارے زبان پہ آ جائے گا، لیرکس آ جائیں گے ہمارے زبان پہ۔ آیت کا ایک ورڈ بولو، آگے کی آیت نہیں آئے گی۔ تو اپنے آپ سے سوال کرنا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اپنے نفس کا تزکیہ ہمیں خود کرنا ہے، اپنے نفس کا جائزہ ہمیں خود لینا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام لاتے تھے ان کے نفس کے اوپر دھیان دیتے تھے، ان کا ایمان ایسے بنا دیا تھا کہ ہر صحابہ کرام یہ محسوس کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نظر ہمیشہ میرے اوپر ہے۔ تو کیونکہ یہ ڈر ہوتا تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کوئی گناہ کا کام ان کے ہاتھوں نہیں ہوتا تھا، اور ہو بھی جائے تو دل ڈرنے لگتا تھا کہ یہ مجھ سے کیسا گناہ ہو گیا جبکہ اللہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں میں کرنا شروع کر دیا۔ اب دھیرے دھیرے ہلچل مچنے لگی کہ کچھ تو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب جو کافر تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کے درمیان تھوڑی تھوڑی ہلچل ہونے لگی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے جو زندگی آپ کی شروع ہوئی وہ بہت الگ زندگی تھی۔ تو اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے 2 پارٹس میں، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی۔ مکی زندگی جو ہے تقریباً 13 سال کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں 13 سال رہے۔ تو اس 13 سال کی زندگی کو بھی ہم 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ پہلا پارٹ ہے پس پردہ دعوت دینا۔ 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکریٹلی دعوت دی ہے، 3 سال تک۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپتے چھپاتے دین کا کام کتنے سال کیا، تو ہمارا جواب ہونا چاہیے 3 سال۔ دوسرا، اہل مکہ میں کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا مرحلہ، 4 سال نبوت کے آغاز سے 10ویں سال کے آخر تک، 4 سال سے لے کر 10ویں سال تک مکہ والوں میں کھلم کھلا دین کی دعوت دینا۔ پھر تیسرا، مکہ کے باہر اسلام کی دعوت کی مقبولیت اور پھیلاؤ کا مرحلہ، 10ویں سال نبوت کے آخر سے لے کر مدینہ سے ہجرت تک۔ تو یہاں پر پورے 13 سال کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ تو پہلا ہے سیکریٹلی دعوت دینا، دوسرا ہے کھلم کھلا تبلیغ کرنا، اور تیسرا ہے مکہ کے باہر لوگوں میں دین کی دعوت کو دینا۔ تو یہ ہم جتنا آسانی سے پڑھ رہے ہیں اتنا آسان یہ چیز نہیں ہے۔ پہلی چیز جو وہی آپ کے اوپر نازل ہوتی تھی، وہی بہت تکلیف سے نازل ہوتی تھی۔ یہ قرآن جو آج ہم ہاتھ میں لے کر آسانی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ یوں ہی نہیں نازل ہوا، بہت تکلیف سے نازل ہوا۔ تو پہلے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی سچے خواب آیا کرتے تھے، وہی کی شکل کبھی کبھار ایسی ہوتی تھی کہ سچے خواب آیا کرتے تھے، یا پھر فرشتہ آ کر دل میں بات ڈال دیتا تھا، دل میں بات ڈال دیتا تھا۔ تو یہ کس طریقے سے خواب آتے تھے۔ پھر کبھی کبھار فرشتہ آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ کے پاس آتا، آپ سے مخاطب ہوتا، ایک طریقہ یہ تھا۔ پھر اس کے بعد کبھی کبھار گھنٹیوں کی کنٹینیوسلی آواز، جیسے کہ ہم رات میں سو رہے ہیں اور جو مچھر کی آواز کنٹینیوسلی آنے لگی تو کتنا اریٹیٹ ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھار مکھیوں کے بھن بھنانے کی ویسی آواز آتی تھی کنٹینیوسلی، پوری آیت نازل ہونے تک اتنی تکلیف ہوتی تھی۔ اور کبھی کبھار کنٹینیوسلی جیسے کان کے پاس کوئی گھنٹی بجا رہا ہو کنٹینیوسلی، کتنا اریٹیٹ ہوتا ہے انسان کو۔ تو ویسا مسلسل آواز آتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ تکلیف کا وقت ہوتا تھا۔
हज़रत ज़ैद इब्ने साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रान मेरी रान पे था, मतलब ऐसे बैठे रहते तो एक पैर दूसरे पैर पे रहता है, तो आपका रान मेरे रान पे था। इतने में आपको वही नाजिल हुई और आपका वज़न इतना ज़्यादा बढ़ गया था, मेरे आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गए कि अभी कुछ देर आप पैर मेरे पैर पे रखे रहते, उम्मीद थी कि मेरी जान निकल जाए। यानी इतना वज़न आपका बढ़ गया। आप कभी ऊँटनी पर सवार होते थे और आयत नाजिल हो गई तो ऊँटनी आपका वज़न बर्दाश्त ना करके बैठ जाती थी। तो कुरान की आयतें यूं ही आसानी से नहीं नाजिल हुई, आपने बहुत मुश्किलात से एक एक आयत को अपने ऊपर नाजिल, मतलब अल्लाह ताला जब उतारता था तो आसानी से नहीं, इंसान को तकलीफ़ होती थी। कभी कभार जब इंसानी शक्ल में फ़रिश्ते आते थे तो सहाबा कराम भी उनको देख लेते थे। आप फ़रिश्ते को उसकी असल पैदाइश शक्ल में भी देखते थे और कभी कभार इंसान की शक्ल में भी देखते थे, ठीक है। तो कभी नमाज की हालत में वही आ रही है, कभी जानवर पे सवार है, ऊँट पर सवार हैं तब वही आ रही है। तो जब भी वही आती थी तो आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, एकदम ज़्यादा वज़न बढ़कर ऊँटनी बैठ जा रही है और तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा आपको होती थी। जाहिर सी बात है ना कि इंसान और उस पर इतनी ताकती आयतें नाजिल हो रही हैं तो उनकी उस ताकत को बर्दाश्त करना भी एक अलग चीज़ है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस उम्मत के खातिर बर्दाश्त किया। फिर अब मक्का में जो है सीक्रेटली दावत चलने लगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने धीरे धीरे अपने अपने पहचान वालों में दावत देना शुरू कर दिया। जैसे कि अभी हम सब जानते हैं कि सबसे पहले तो हज़रत खदीजा ईमान लेकर आई, फिर उसके बाद हज़रत ज़ैद, फिर उसके बाद जो है हज़रत अली, और दोस्तों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लेकर आए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ईमान लेकर आए तो वो तो मतलब उनके ईमान का जज्बा कुछ अलग लेवल का था, इसलिए उनको सिद्दीक का लक़ब मिला है। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे कोशिश करके हज़रत उस्मान, हज़रत ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, हज़रत साद इब्ने अबी वक़ास और हज़रत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह, इनको दीन के बारे में बताना शुरू किया और इनकी दावत की वजह से ये सारे लोग जो हैं वो मुसलमान हो गए। शुरू में जो लोग इस्लाम लाए उनमें हज़रत बिलाल हबशी भी हैं। उनके बाद अमीन उम्मत अबू उबैदा, फिर आमिर इब्ने जर्रा, फिर अबू सलमा इब्ने अब्दुल असद अरकम, ठीक है। जो इस्लाम का पहला मकतब जहाँ चलता था वह हज़रत अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में चलता था, इसलिए दारे अरकम, अगर कोई पूछे कि इस्लाम का सबसे पहला मकतब कौन सा है तो दारे अरकम कहा जाता है। हज़रत अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में सब लोग इकट्ठा होकर दीन की तालीम हासिल किया करते थे। अब ये जो इनके दरमियान बातचीत चल रही है, सीक्रेटली सब जुड़ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, ये मक्का वाले देख रहे हैं और इनको शक हो रहा है कि इनके दरमियान कुछ तो चला है, अब इन पर नज़र रखनी पड़ेगी। तो एक बार का वाक़या है कि सब लोग हज़रत अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में थे और अब वापसी का वक्त हो गया, मतलब सबने तालीम हासिल कर ली, दीन के बारे में बातें डिस्कस हो गई। अब धीरे धीरे सबको अपने अपने घर निकलना था और सबको सीक्रेटली निकलना था ताकि कोई देख ना ले। तो सब पहले दरवाज़ा, हज़रत जाफ़र जो है दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि कोई है तो नहीं, और चोरी चोरी धीरे धीरे एक एक करके सब वहाँ से निकलते हैं। फिर वहाँ पर हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये आते हैं अपने घर। हज़रत अम्मार जो हैं हज़रत यासिर और हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इनके बेटे थे, और हज़रत यासिर और सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हैं ये उमैया के यहाँ शायद गुलाम थे, ठीक है। ये वहाँ पर काम करते थे और अम्मार इनके बेटे थे। जैसे ही हज़रत अम्मार घर में आते हैं तो हज़रत सुमैया और यासिर कहते हैं कि अम्मार तुम अब तक कहाँ थे, कोई वक्त है घर आने का, और आजकल तुम किन चक्करों में रहते हो, ना ज़्यादा बात करते हो ना घर में पाए जाते हो, तुम किस इसमें पड़े हुए हो, किन चक्करों में पड़े हुए हो। तो हज़रत अम्मार कुछ नहीं कहते। तो हज़रत सुमैया क्या करती है, उनको पीछे से पकड़ के खींचती है। जैसे पकड़ के खींचती है तो उनके हाथ से जो है वो इसकी मनात या लात की जो मूर्ति होती है छोटी सी, गिर के टूट जाती है, शीश की बनी हुई होती है, टूट जाती है। जैसे ही टूट जाती है हज़रत सुमैया डर जाती हैं, यासिर भी डर जाते हैं और कहते हैं कि ये तुमने क्या किया है अम्मार, तुमने हमारे माबूद को तोड़ दिया, अब पता नहीं हम पर कौन सा कहर नाजिल होगा। तो हज़रत अम्मार कहते हैं कि ये तुम्हारा माबूद है जो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सका, तो बताओ ये तुम्हारी हिफाजत क्या खाक करेगा, ये तो टूट गया। माबूद थोड़ी ना टूटता है, जिसकी इबादत की जाती है वो थोड़ी ना टुकड़े टुकड़े होता है। तो अब यासिर और सुमैया दोनों के पास कोई जवाब नहीं है।
اور سمیہ کہتے ہیں کہ عمار تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، کہاں سے سیکھ کر آ رہے ہو؟ تو حضرت عمار کہتے ہیں کہ میں وہی کہتا ہوں جو مجھے محمد سکھاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے سکھاتے ہیں میں وہی کہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد چند آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، جس میں یہ آیت ہوتی ہے کہ اور زندہ گاڑی گئی بیٹی سے پوچھا جائے گا کہ تو کس جرم میں ماری گئی تھی۔ تو عرب کا دستور تھا کہ جیسے ہی لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں ان کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ یہ سنتے ہی سمیہ رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آج میں بھی زندہ نہ ہوتی، میرا باپ مجھے بھی گاڑ دیتا جیسے کہ میری بہن کو اس نے گاڑ دیا تھا، لیکن میری بہن کے معصوم ہاتھ اس کے داڑھی پر لگ رہے تھے تو وہ تڑپ گیا تھا اور دوسری بار مجھے گاڑنے کی ہمت نہیں کر سکا، اس لیے آج میں زندہ ہوں۔ تو ان کے دل پر اب قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ اثر کرنے لگی، اور اثر کرتے کرتے دونوں تڑپ اٹھے اور دونوں مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت عمار کے ساتھ ساتھ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب عمار کہتے ہیں کہ مجھے جانا ہوگا، کچھ کام ہے۔ تو حضرت سمیہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا تم جاؤ۔ تو جیسے یہ جاتے ہیں تو کھڑکی سے دونوں میاں بیوی بیٹے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور عمار کی جاتی ہے ان کے پیچھے کوئی دو لوگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سمیہ ڈر جاتی ہے اور یاسر سے کہتی ہیں کہ یاسر اس کی جان خطرے میں، میں نے دو لوگوں کو اس کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہ جو دو لوگ تھے یہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑتے ہیں اور یہاں پر لے کر جاتے ہیں، سارے سردار جہاں بیٹھے تھے وہاں پر لے کر جاتے ہیں، اور وہاں پہ امیہ ہے، پھر ابو جہل ہے، پھر سارے جو بھی بڑے بڑے سردار تھے، ابو سفیان ہے، ہر کوئی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اور عمار کو جیسے نیل ڈاؤن کرتے ہیں اس پوزیشن میں بٹھایا گیا ہے، اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ یہ تمہارا کیا کام چلا ہے؟ تو عمار کہتے ہیں کہ میں وہی کہتا ہوں جو ہمیں ہمارے محمد رسول اللہ سکھاتے ہیں۔ تو کیا سکھاتا ہے تمہیں محمد؟ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آقا غلام کچھ نہیں ہوتا، سب برابر ہیں۔ تو یہ سردار کہتے ہیں اچھا تو یہ بات ہے، اب تمہارے محمد جو ہیں آقاؤں کو اور غلاموں کو ایک درجہ دیں گے، کالے گورے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، امیر غریب میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو ان سے کہتے ہیں کہ کہہ دو کہ تم محمد کو نہیں مانتے، تم اللہ کو نہیں مانتے۔ حضرت عمار کہتے ہیں کہ میں نہیں کہوں گا۔ بلال کو بلایا جاتا ہے، بلال اس وقت امیہ کے غلام تھے۔ بلال کو بلایا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ بلال ہنٹر لاؤ، کوڑا جو ہوتا ہے وہ لاؤ اور عمار کے منہ پہ مارو۔ تو حضرت بلال کے اوپر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں جو ہے اثر کر گئی تھیں، تو اب بلال جو ہے ہنٹر لے کر سامنے کھڑے ہیں۔ عمار کہتے ہیں کہ بلال مجھے مارو ورنہ یہ لوگ تمہیں جینے نہیں دیں گے۔ حضرت بلال کا ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہا۔ تو ہندا کہتی ہے، اس کی ابو سفیان کی بیوی کہتی ہے بلال مارتے کیوں نہیں، یہ تمہارے آقا کا حکم ہے کہ مارو۔ حضرت بلال مارنے کو تیار نہیں ہے اور ہاتھ سے ہنٹر پھینک دیتے ہیں۔ عمار کیا کرتے ہیں، ہنٹر اٹھا کر ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بلال مارو مجھے، اگر تم نہیں مارو گے تو یہ لوگ تمہیں بالکل جینے نہیں دیں گے اور تمہیں تمہاری جان کا خطرہ ہو جائے گا۔ حضرت بلال پھر ہنٹر پھینکتے اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کہنا تھا کہ اب حضرت بلال پر مصیبت آن پڑی۔ حضرت بلال کو سارے سردار اتنا مارتے ہیں کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ آپ کو پتھریلی زمین پر لٹایا گیا، گرم گرم ریگستان کی زمین، وہ بھی مکہ کی گرمی، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، اور کوڑوں سے مارا جا رہا ہے کہ آپ کا خون بہنے لگا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ بولو کہ تم اللہ کو نہیں مانتے۔ تو حضرت بلال اپنے سینسز میں نہیں ہے، کچھ بھی ہوش نہیں ہے، اس میں بھی کہہ رہے ہیں احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں کرے، احد کے سوا کچھ ان کے زبان پہ نہیں۔ اتنا مار کر بھی دل بھرتا نہیں تو بڑا سا پتھر لے کر آپ کے سینے پہ رکھا جاتا ہے، پیٹھ نیچے گرم گرم زمین پہ جل رہی ہے، اوپر کوڑوں کے زخم ہیں جن سے خون بہ رہا ہے، اور اوپر سے پھر گرم گرم پتھر آپ کے اوپر رکھ دیا گیا۔ یہ بات کہیں سے حضرت ابوبکر کو پتہ چلتی ہے، تو حضرت ابوبکر چند سونے کی اشرفیاں لے کر وہاں پر آتے ہیں، کچھ درہم لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلال کو چھوڑ دو، یہ اس کی قیمت ہے، مطلب غلام تھے نا، غلام کو خریدا اور بیچا جاتا تھا اس دور میں۔ تو سردار سوچتے ہیں کہ اس زخمی کو لے کر اب میں کیا کروں، اس کے بدلے پیسہ ہی میرے لیے بہتر ہے، اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت بلال بہت بری حالت میں تھے، ان کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر دوبارہ کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت بلال بھی اب مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یوں کرتے کرتے شروع میں 40 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ
مسلمان ہو گئے تھے اور یہ چھپ چھپ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دینی تعلیم اور آپ کے بتائے گئے ہوئے راستوں پر چلا کرتے تھے، لیکن کوئی بھی ان کو سکون سے رہنے نہیں دے رہا تھا۔ تو جو سورہ مدثر کی ابتدائی کی آیتیں تھیں اس پر ہر کوئی عمل کرنے لگا تھا۔ پھر اس میں اسی کے ذریعے تزکیہ نفس کی تزکیہ بھی، ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلام آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن باقی والے جو ہیں کامن انسان ہیں، تو یہ پہلے جو زندگی جی رہے تھے اس کے بعد اب ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں انسان کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ میں تو ویسے ہی اچھا تھا، یہ میں کہاں پھنس گیا، کہیں نہ کہیں شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ تو اس کے لیے تزکیہ نفس جو ہے وہ ضروری تھا، اور اس لیے وہ جو 7 الفاظ ہیں کہ انذر، کبر، طہر، فہجر، تستقر اور فصبر، یہ آیتوں کو اب عمل میں لانا لوگوں کے اوپر بھی وہ آیتیں کھلنے لگی کہ اس کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کیوں بیان کی ہیں۔ تو ابتدا میں ساری یہ جو چیزیں تھیں، پھر اس کے بعد نماز کا حکم بھی تھا، لیکن نماز چھپتے چھپاتے پڑھی جاتی تھی تو صرف 2 رکعت پڑھی جاتی تھی، ایسا نہیں کہ پوری جیسے ہم فرض نماز اتنے 5 وقت کی نماز ایسا جو تحفہ معراج میں ملا ویسا نہیں تھا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پڑھا جاتا تھا، لیکن چھپتے چھپاتے، کہیں پہاڑوں میں چھپ کر پڑھ رہے ہیں، کہیں چٹانوں میں چھپ کر پڑھ رہے ہیں، تو اس طریقے سے چھپتے چھپاتے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت علی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ کے پیچھے چھپ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور ابو طالب جو ہیں دونوں کو دیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تم کس قسم کی عبادت کر رہے تھے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ ابا جان میں تو وہی کرتا ہوں جو میرے بھائی محمد مجھے دکھاتے ہیں، اور یہ جو بولیں گے میں وہ کروں گا۔ تو ابو طالب کہتے ہیں کہ تم جس دین کی پیروی کر رہے ہو تم کرو، میں اس کے بیچ میں نہیں آؤں گا، لیکن ہاں میں تمہاری ڈھال ضرور بنوں گا تاکہ لوگ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے۔ تو یوں کرتے کرتے 3 سال کا وقت گزر گیا، مسلمانوں کو دین مل رہا تھا، ساتھ ساتھ آزمائشیں بھی بہت کٹھن آ رہی تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور وحی نازل ہوتی ہے، اور وہ وحی تھی اب کھلم کھلا تبلیغ کرنا ہے، اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیں، اور سورہ شعراء کی آیت جو ہے وہ نازل ہو گئی۔ تو اس سورے میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا، پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون سے کس طریقے سے نجات پائی، اور کس طریقے سے فرعون جو ہے سمندر میں غرق ہو گئے ساری چیزیں۔ تو اب جب کھلم کھلا تبلیغ کا اعلان ہو جاتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں۔ اب مکہ میں کیسا تھا کہ اگر کوئی اونچی جگہ پر چڑھ کر لوگوں کو پکار رہا ہے اپنے اپنے قبیلوں کے نام سے، تو یہ یا تو کوئی گڈ نیوز ہے یا تو کوئی خطرے کی گھنٹی ہے یا پھر کوئی بڑی بات بتانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہر ایک سردار کے نام سے، ہر ایک قبیلے کے نام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو پکارا، سب اکٹھا ہو گئے، ہر کوئی آ گئے، ہر کوئی آ کر اکٹھا ہو گیا۔ تو آپ پکارتے جا رہے تھے، کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے آواز دی یا صباحہ، ٹھیک ہے، سب کو پکارا۔ یہ پکار سن کر قریش کے سارے قبیلے والے جمع ہو گئے اور انہوں نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، پریشان بھی ہیں کچھ کہ کیا بات ہے کہ آج محمد اس طریقے سے ہمیں بلا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ عنقریب ایک لشکر آنے والا ہے جو تم پر حملہ کرے گا، تو کیا تم لوگ میری بات پر یقین کرو گے؟ تو سب ایک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، بالکل کریں گے، ہم نے تو آپ کو صادق اور امین پایا ہے، آپ نے نہ کبھی جھوٹ بولا ہے نہ آپ نے کبھی بے ایمانی کی ہے، تو ہم تو ضرور یقین کریں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں تو آگاہ ہو جاؤ، عنقریب جس دن وہ لشکر آنے والا ہے وہ قیامت کا دن ہے، اور جو لشکر لے کر آنے والے ہیں وہ فرشتے ہیں۔ اگر تم ابھی وقت ہے، اگر تم غیر اللہ کی عبادت چھوڑ کر، بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف نہیں آئے تو عنقریب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا، جیسے کہ پہلے قوموں پر نازل ہوا کرتا تھا۔ تو اس لیے اب بھی وقت ہے، تم لوگ ایک اللہ کو مانو اور بت پرستی چھوڑ دو۔ اب ابو لہب بھی وہاں پر آیا تھا۔ ابو لہب آپ کا چچا ہے۔ ابو لہب کا اصلی نام تھا عبد العزیٰ، اس کی کنیت جو ہے ابو لہب تھی۔ کس لیے؟ کیونکہ ابو لہب کا سکن کمپلیکشن جو ہے نا، وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں پتہ ہے بہت گورے ہوتے ہیں، بہت زیادہ،
और जैसे ही थोड़ी सी धूप लगती है तो एकदम रेड रेड हो जाता है, एप्पल जैसे उनके गाल हो जाते हैं। तो ये वैसे रंग वाला था, गोरा होकर लाल था। तो लहब यानी कि आग का शोला, तो इसलिए अबू लहब उसको कहा जाता है, क्योंकि वो रेड, उसका जो फेस की जो स्किन थी वो रेड रेड थी, इसके लिए उसको अबू लहब कहा जाता था। तो उसने कहा कि क्या तुम ये बोलने के लिए हमें यहाँ पर इकट्ठा किया है तुमने, और हम अपने ज़रूरी काम छोड़कर यहाँ पर आए हैं, तुमने बुलाया इसलिए हम आए, और तुम ये फालतू बात बोलने के लिए हमें यहाँ पर तुमने इकट्ठा किया है। और हाथ में पत्थर उठाता है। बाज़ किताबों में आता है कि उसने पत्थर उठाकर मारा, और बाज़ में आता है कि फ़कत पत्थर उठाया। तो जैसे ही उसने पत्थर उठाया, जो वहाँ पे सहाबा कराम मौजूद थे, उनके दिल में बद्दुआ जागी कि काश कि इसके हाथ टूट जाते। और उतने में आयतें नाजिल हो गई, तब्बत यदा अबी लहबियों व तब, टूट गए अबू लहब के हाथ और वो बर्बाद हो गया। ठीक है, तो ये सूरह लहब जो है एक बद्दुआ है। इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे, अभी तो सिर्फ ये नाजिल हुआ था। इसमें अबू लहब का भी जिक्र है और उसकी बीवी का भी जिक्र है। वमरातुहु हम्मालतल हतब, और उसके साथ होगी उसकी बीवी लकड़ियाँ उठाने वाली। ठीक है, इन दोनों मियाँ बीवी का जिक्र इस सूरह में है। तो आगे हम देखेंगे कि ये अभी तो सिर्फ नाजिल हुआ है, बद्दुआ असर कब करेगी, आगे करेगी, आइंदा इसको हम आगे देखेंगे। तो ये अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील और वह बिनते हर्ब, ये हर्ब सरदार की बेटी थी, और ये बहुत क्या बोलेंगे, बहुत खूबसूरत थी, इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि इसका लक़ब था उम्मे जमील, खूबसूरती की माँ। और ये भी क्या करती थी, लकड़ियाँ चुन चुन कर लाती थी, खास करके कांटे वाली लकड़ियाँ, और आपके दरवाजे के सामने बिछा देती थी, ताकि जैसे ही आप पैर बाहर रखें तो आपको कांटे चुभने लगे। ठीक है, तो इन दोनों के लिए ये जो है आयतें नाजिल हो गई, और सब लोग वहाँ से चले गए। अब लोगों में बात दौड़ने लगी, आग की तरह फैलने लगी कि मोहम्मद को ये नया दीन लेकर आया है और अपने बाप दादा के दीन से फिर गया है, और हमसे कहता है कि हम अपने माबूदों को, अपने मूर्तियों को, लात मनात उज़्ज़ा को छोड़ दें और एक अल्लाह की तरफ आ जाएं। भला सोचो, ये कोई अक्लमंदी की बात है कि एक अल्लाह 360 बुतों पे भारी है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम एक के लिए 360 को क्यों छोड़ें? ये लोगों में खिचड़ी पकने लगी, और हर कोई धीरे धीरे नबी अलैहिस्सलाम का और तमाम मुसलमानों का दुश्मन होने लगे। हर कोई इस्लाम जो भी ला रहा है वो दुश्मन। अब यहाँ पे इस्लाम लाए कौन? इस्लाम जो लाए थे उसमें ज़्यादा तादाद उन लोगों की थी जो पहले से ही पाकबाज थे, बुरे कामों में, गलत इसमें इन्वॉल्व नहीं होते थे, जो बहुत सुलझे हुए थे, समझदार थे। एक इंसान ऐसा होता है तो बहुत सुलझा हुआ होता है, मतलब हर एक नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव बात को ढूंढ कर निकालता है। और एक इंसान ऐसा होता है जो खुद में ही उलझा हुआ है, जब उससे आप कोई बात कहें तो वो समझता नहीं, उसके पल्ले नहीं पड़ती है बात, और उसके सामने बहुत सर फोड़ी करना पड़ता बात समझाने के लिए। तो ये जो लोग इस्लाम लेकर आए थे, तो कुछ उसमें से समझदार थे, कुछ सुलझे हुए थे, और बाकी के सारे गुलाम थे। तो यहाँ पर एक चीज़ क्या समझ में आती है कि अल्लाह ताला हिदायत के दरवाज़े उन लोगों के लिए खोलता है जो गरीब होते हैं, जो गरीबी के दौर से गुज़र रहे होते हैं। गरीबी क्या चीज़ है जो जानते होते हैं, उनके दिलों पे बहुत जल्दी दीन असर करता है। वो लोगों के दिल पे दीन असर करता है जो सुलझे हुए होते हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं करते, हर बात में हो जाए। पता है आर्ग्यूमेंट कौन करता है? कोई दीन की बात हमें बताई जा रही, हमारे ईमान का अव्वल दर्जा ये है कि हम सर झुकाकर उस बात को सुने। हमें कोई डाउट आ रहा है तो हम पर्सनली बोलने वाले को साइड में ले जाकर अपने डाउट को क्लियर कर लें। और जिहालत का दर्जा क्या है? जब कोई दीन की बात बता रहा है, वो हमारे पल्ले नहीं पड़ रही, या फिर हमें डाउट है, उसकी बात को वहीं ऑन द स्पॉट काट कर उसके साथ बहस में लग जाना। इससे क्या होगा? एक तो हम उससे बहस कर रहे हैं, और जो बाकी वाले लोग वहाँ पे उस बात को तस्लीम कर रहे थे उनके भी दिलों में डाउट आ जाता है। तो इसके लिए अगर कोई डाउट हो तो पर्सनली जाकर उसको क्लियर कर लें, उसको सॉर्ट आउट कर लें, ये तरीका। तो इस तरीके के लोग ही सबसे पहले मुसलमान हुए थे, जो समझदार थे, सुलझे हुए थे, और जो गरीब थे। ठीक है, और हर दौर में देखा गया है, जितने भी नबी गुजरे हैं, हर एक के ऊपर ईमान जो लोग लेकर आए वो गरीब ही थे। अमीर लोग कभी ईमान लेकर नहीं आए, क्योंकि उनको गुरूर था, घमंड था। तो इससे ये भी समझ में आता है कि जिस इंसान के अंदर घमंड और गुरूर होता है, हिदायत के दरवाजे उस पर बंद कर दिए जाते हैं। मतलब वो अपने ही क्या बोलते हैं, अपने ही जोम में जी रहा होता है कि मैं सही हूँ हर एतबार से। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला उसको ढील दे रहा होता है। जैसे अभी पतंगों का सीज़न चढ़ा है ना, पतंग जब उड़ा रहे होते हैं, सामने वाले की पतंग को काटना है तो पहले अपनी पतंग को ढील दी जाती है ना। तो वैसे ही अल्लाह ताला
ایسے مغرور لوگوں کو ڈھیل دے رہا ہوتا ہے اس کو، اور ان کو کیا لگتا ہے کہ ہم صحیح ہیں اسی لیے ہمارا کچھ برا نہیں ہو رہا ہے نا. لیکن جس دن اللہ تعالیٰ اس ڈور کو سختی سے پکڑ لیتا ہے تب انسان کی پتنگ کٹ کے رہ جاتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ مکافات عمل کی چکی چلتی آہستہ ہے لیکن پیستی باریکی سے ہے. تو انسان کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ میں صحیح ہوں تو اس کو اور زیادہ ڈرنا چاہیے. تو غرور جیسے انسان کے اندر آتا ہے ہدایت کے دروازے اس کے اوپر بند ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مغرور ہونے سے بچائے. غرور ہمارے اندر کبھی نہ آئے، ہمیشہ ہم عاجز رہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو جھکا کر ہم زندگی کو گزاریں. تو اس طریقے سے دھیرے دھیرے اب دین پھیلنے لگا. لیکن مکہ والوں کو بہت چبھ رہا تھا یہ دین. کیوں چبھ رہا تھا؟ کہ ایک تو 360 بتوں کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو محمد کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. تو اس لیے سب اکٹھا ہوتے ہیں اور جاتے ہیں ابو طالب کے پاس. ٹھیک ہے، سب لوگ اکٹھا ہو کر ابو طالب کے پاس جاتے ہیں. ابو طالب کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے اور ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے، ہماری عقلوں اور حکمتوں کو ضائع کہا ہے، ہمیں بیوقوف کہا ہے. لہٰذا یا تو آپ انہیں اس کام سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں. مطلب آپ بیچ میں نہ آئیں، آپ کا ادب اور احترام کر کے ہم چپ ہیں تو آپ ہمارے بیچ سے ہٹ جائیں اور ہم برابر ان کی مخالفت پر اتر آئیں گے. ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے، آپ کی وجہ سے ہم چپ ہیں، اگر آپ درمیان سے ہٹ جائیں گے تو ہم ہمارا دیکھ لیں گے. تو اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور رازدارانہ لب و لہجہ اختیار کیا. چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی کام پر ٹکے رہے، انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا. تو اس طریقے سے دھیرے دھیرے دین بھی پھیل رہا تھا اینڈ دشمن بھی بڑھتے جا رہا تھا. ایسا نہیں کہ صرف دین پھیل رہا ہے بلکہ دشمن بھی برابر سے بڑھتے چلے جا رہے تھے. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ اب جو حج کا مہینہ آ گیا تھا تو حج کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رول رہا اور مسلمانوں کا کیا رول رہا، اور ساتھ ساتھ جو غیر مسلمان تھے، جو کافر تھے، ان کا کیا رول رہا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.